अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इंतखाबात का केस बिल आखिर निपटा दिया है। अब यह तय पा गया है कि इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तमाम वो दरख्वास्तें निपटा दी जिनमें अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि इंतखाबात जल्द अज जल्द करवाए जाएँ। और आपको मालूम ही है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर मुख्तलिफ जो पटिशनर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आए और उन्होंने पटिशन्स फाइल की जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में, मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में आकर उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। आज की जो अदालती कार्रवाई है उसके बारे में आपको मुख्तसरन बता दें कि आज सुबह 9:30 बजे के लिए मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर था। अटॉर्नी जनरल की जानिब से वो डॉक्यूमेंट जमा कराया जाना था जिस पर दस्तखत होते सदर मुमलिकत के और इलेक्शन कमीशन के, और नोटिफिकेशन साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से नए इंतखाबात का। ताहम जो ही अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए, उन्होंने चीफ जस्टिस को बताया कि हमें बस थोड़ा सा वक्त दरकार है। जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है बिटवीन प्रेसिडेंट आरिफ अलवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो आप तक लेकर आएंगे। हमें मज़ीद तकरीबन आधा घंटा दरकार होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि चलें, जब तक वो आ जाते हैं हम उस वक्त तक दीगर मुकदमात को सुन लेते हैं, और अदालत ने यूँ एक मुख्तसर वक्फ़ा कर दिया। उसके बाद फिर जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है वो आए कुछ देर के बाद, तकरीबन 10:15 बजे के करीब, और उन्होंने अदालत को आकर बताया कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग आ चुके हैं। और इस दौरान वहाँ पर बात हो रही थी उस नोटिफिकेशन की, और उन मिनट्स ऑफ द मीटिंग की चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिफिकेशन भी पढ़कर बताया इलेक्शन कमीशन का। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि सदर मुमलिकत के दस्तखत कहाँ पर हैं, और उन्होंने बताया कि सदर मुमलिकत का लेटर अभी नहीं आया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये हम नहीं मानेंगे जब तक हम सदर मुमलिकत का लेटर ख़ुद नहीं पढ़ लेते, उस वक्त तक हम ऑर्डर डिक्टेट नहीं करेंगे। कल को हो सकता है कि कोई शख्स कहे कि मैंने तो दस्तखत ही नहीं किए थे। फिर उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी चीज़ है जो हुई है, यानी इंतखाबात की जो तारीख़ का तयन है ये हो चुका है, और अब हम चाहते हैं कि कोई नेगेटिविटी इस पे ना हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि कोई ग्रे एरियाज़ ना रह जाए, यानी कोई इबाहम ना रह जाए, लिहाजा आप बुरा ना मनाएं। और चीफ अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि बस हम जल्द ही वो जो लेटर है वो भी आपके सामने रख देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि असल ख़दशा ये है कि हो सकता है कल को लोगों के जहन बदल जाएं। बहरहाल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी सरबराही में बेंच एक मरतबा फिर उठ कर गया, और कुछ देर के बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान दोबारा से अदालत में आए और उन्होंने सदर मुमलिकत की जानिब से लेटर अदालत के सामने पेश कर दिया, जिसमें ये कहा गया कि गुज़िश्ता रोज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने वफ़द के हमरा मेरे पास आए, और अटॉर्नी जनरल भी उस मीटिंग में मौजूद थे, जहाँ पर ये इत्तेफाक राय हुआ कि अब इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। और जो नोटिफिकेशन था या जो लेटर था उसके नीचे दस्तखत थे सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट के, और उस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये कौन है। उन्होंने बताया कि क्या कोई सीनियर ऑफिसर हैं, तो चीफ अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जी बिल्कुल ये सीनियर ऑफिसर हैं, सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, ग्रेड 22 है इनका, मगर ग्रेड 21 है, इस वक्त ग्रेड 22 में वो काम कर रही हैं। और उस पर अदालत ने कहा कि बेसिकली हम ये समझते हैं कि कोई इबाहम बाकी ना रहे, इस वजह से हमने आपको ये तकलीफ़ दी। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है आइन उसको प्रिस्क्राइब नहीं करता कि उसका कोई किरदार है इंतखाबात की तारीख़ के तयन में। हम तो हैरान हुए कि सदर मुमलिकत ने ये कहा कि अदालत से इस मामले में गाइडेंस ली जाए। हमारे नज़र में तो अदालत का तो इस मामले से कतन कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक तहरीरी हुक्मनामा डिक्टेट करवाया है जो काफ़ी तवील है। मैंने वो हुक्मनामा लिख रखा है, मगर ये सफ़ात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। 2-3 पॉइंट्स मैं आपको चीदा चीदा इसमें से बता देता हूँ। इसमें जो चीफ जस्टिस हैं वो अपने हुक्मनामे में लिखते हैं कि कौमी असम्बली तहलील होने के बाद इलेक्शन तारीख़ पर सदर और इलेक्शन कमीशन में इख्तिलाफ और फिर तातुल पैदा हुआ। सदर ने अपने ख़त में जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा था उसमें कहा इलेक्शन कमीशन को कि सियासी जमातों और सूबों से मुशावरत करें। ख़त में
کمیشن کو عدلیہ سے بھی رہنمائی لینے کا کہا۔ یہاں پر چیف جسٹس نے پھر جو کمرہ عدالت میں موجود ایڈوکیٹ جنرلز تھے، آپ کو معلوم ہے ایک اٹارنی جنرل آف پاکستان ہوتے ہیں جو وہ ریاست پاکستان کے یا حکومت پاکستان کے سب سے بڑے لا افسر ہوتے ہیں، مگر اسی طرح کے لا افسران صوبوں میں بھی ہوتے ہیں اور ان کو ایڈوکیٹ جنرل کہا جاتا ہے، جو صوبائی سینئر ترین لا افسر ہوتے ہیں، اور اسلام آباد میں بھی ایک ایڈوکیٹ جنرل ہوتے ہیں۔ ان کو عدالت نے بلایا روسٹرم پر اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو اس تاریخ پر اعتراض ہے؟ ان سب نے یکزباں ہو کر کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بعد ازاں چیف جسٹس آف پاکستان نے آرڈر میں لکھوایا کہ آئین اور قانون کے تحت الیکشن کی تاریخ طے کرنے میں سپریم کورٹ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ جان کر ہمیں یہ حیرت ہوئی کہ صدر نے اس معاملے پر عدالتوں سے رہنمائی لینے کا کہا۔ رائے لینا تھی تو صدر مملکت آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت لے سکتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے جو آئین کا آرٹیکل 186 ہے وہ جو صدر مملکت ہے ان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ ایک ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجیں کسی بھی قانونی نقطے پر اگر وہ تشریح چاہتے ہیں تو۔ پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے آرڈر میں یہ لکھوایا کہ الیکشن کمیشن اور صدر جیسے جو آئینی ادارے ہیں یا جو آئینی عہدیداران ہیں ان کو وہی کرنا چاہیے جو ان کو آئین کہتا ہے۔ آئین پر عمل کرنا کوئی آپشن نہیں ہے، آئین پر عمل کرنا ناگزیر ہے۔ معاملہ غیر ضروری طور پر انہوں نے کہا کہ اس عدالت میں لایا گیا انتخابات کی تاریخ نہ دینے سے پورا ملک بے چینی کا شکار تھا اور خدشہ پیدا ہوا کہ شاید انتخابات ہوں ہی نہیں۔ عدالت کو اداروں کا کردار نہیں اپنانا چاہیے۔ عدالت نے صدر اور الیکشن کمیشن کو کسی نتیجے پر پہنچنے میں صرف سہولت فراہم کی۔ یہاں پر عدالت نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ اس پورے معاملے میں عدالت محض ایک سہولت کار ہے۔ جس کا جتنا بڑا عہدہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ آئین کو بنے ہوئے 50 سال ہو چکے ہیں۔ اب کسی بھی ادارے کے پاس، کسی بھی آئینی ادارے کے پاس یہ جواز نہیں کہ اسے آئین سے ادراک نہیں، وہ آئین سے ادراک نہیں رکھتا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی کا بھی اس عدالتی حکم نامے میں تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ 15 سال پہلے آج ہی کے دن آئین پامال ہوا اور اس آئین کو پامال کرنے کا جو خمیازہ ہے وہ ملک اور ملک کے عوام جو ہیں وہ آج بھی بھگت رہے ہیں، ان کو بھگتنا پڑا۔ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ بہت وقت نہیں گزرا، موجودہ صدر نے یعنی عارف علوی صاحب نے بھی قومی اسمبلی تحلیل کی، اور اس وقت انہوں نے جو قومی اسمبلی تحلیل کی وہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد روکنے کے لیے تحلیل کی۔ یہاں پر وہ آئے ہیں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ والے کیس کی طرف، اور یہاں پر انہوں نے آج جسٹس عمر عطا بندیال کے اس فیصلے کا حوالہ دیا، اور پہلی دفعہ شاید انہوں نے جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصلے کی تعریف کی ہے، جو 5 رکنی لارجر بینچ کا فیصلہ تھا جس نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اس کے اوپر میں سوچ رہا ہوں اگلی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گا۔ یہاں پر چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ذمہ داری اور بلوغت کا مظاہرہ کیا جائے۔ عوام انتخابات چاہتے ہیں، مگر اس سب میں جو مجھے آج ایک بات جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چبھی بھی ہے، کچھ لگی بھی ہے، وہ ہے خواہ مخواہ میں میڈیا پر غصہ۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے جاتے جاتے ہم پر بھی اپنا غصہ نکال لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس سے پہلے کہ وہ میڈیا کی طرف آتے انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سواتی صاحب دیکھ لیں، اگر آپ سے نہیں ہوتا تو آپ ہمیں ابھی بتا دیں، بعد میں نہ کہیے گا کہ ہم سے نہیں ہو رہا، کیونکہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا تو میں شاید عہدے سے ریزائن کر دوں، اور میں آپ سے بھی یہی کہوں گا الیکشن کمیشن سے، یعنی ان کا مقصد تھا کہ اگر وہ انتخابات نہیں کروا سکتے تو اپنے گھر کو چلے جائیں۔ اب یہاں پر یہ آپشن موجود نہیں ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، اپنے اس عدالتی آرڈر میں آج چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کر کے ایک چیز ایڈ کروائی۔ انہوں نے کہا کہ جو آرڈر ہے اس کے اندر یہ لکھا جائے کہ انتخابات ہوں گے 8 فروری 2024 کو، کیونکہ جتنے بھی فریقین ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ تمام کے ہی ذہن میں کچھ خدشات اب بھی باقی ہیں۔ شاید انہی خدشات کو ذہن میں رکھتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے آج میڈیا پر بھی اپنا جو غصہ ہے وہ خواہ مخواہ میں نکالا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ if media creates doubt they are also violating the constitution of Pakistan۔ اگر میڈیا شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے کہ انتخابات ہوں گے بھی یا نہیں،
تو وہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ مائک اٹھا کر کہنا کہ انتخابات نہیں ہوں گے، یہ کوئی میڈیا کی آزادی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو میڈیا ہے وہ بے شک چوتھا پلر ہے پاکستان کا، لیکن ان کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ ہم کسی کو منفی کردار ادا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اگر صحافی برادران یہ چاہتے ہیں کہ ان کو آئین کے 19A کے تحت تحفظ ملے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں ذمہ داری ہے وہ بھی آتی ہے، کچھ حدود و قیود بھی ہیں میڈیا کے لیے۔ آئین کو پامال کرنے کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ آئین سے ہٹ کر کوئی بات آئین کے خلاف تو کم از کم کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ پھر انہوں نے الیکشن جو اٹارنی جنرل ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے تو دنیا گھومی، آپ بتائیں کیا دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی مائک اٹھا کر کچھ کہہ دے اور اس کو کوئی کچھ بھی نہ کہے؟ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، کم از کم جو آئین ہے وہ اس پر عمل سب نے کرنا ہوتا ہے، اور آئین سے روگردانی جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا اور اس کو چھیڑ بھی کوئی نہیں سکتا۔ پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھتی ہم صحافیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ چلیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری بات مانیں گے یا نہیں، کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ تو تمام صحافی خاموش رہے، کیونکہ موسٹلی جو میں نے اندازہ لگایا کہ جو صحافی وہاں پر موجود تھے کمرہ عدالت میں وہ بھی نالاں تھے چیف جسٹس آف پاکستان کی ان آبزرویشنز پر، بلکہ ایک صحافی غالباً وہ متی اللہ جان تھے جنہوں نے پیچھے سے آواز لگائی کہ ہم یہاں پر بات نہیں کریں گے، ہم باہر نکل کر اپنا جواب دے دیں گے، یعنی میڈیا پر کھڑے ہو کر آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا کیا جواب ہے۔ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ چلے آپ اگر نہیں کہتے تو اچھی بات ہے، میں یہ سننا چاہ رہا تھا کہ کہیں آپ یہ تو نہیں کہتے کہ جھوٹ بولنا ہمارا حق ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید ان کے ذہن میں ایک چیز ہے، ہو سکتا ہے میں غلط سمجھ رہا ہوں، کہ شاید ہم لوگ اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہم سے مخاطب ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو بات آج انہوں نے میڈیا سے متعلق کی ہے یہ کسی بھی صورت آج متعلقہ نہیں تھی، غیر ضروری بات تھی، اور انہوں نے خواہ مخواہ میں اپنا جو ایک غصہ ہے، جو بغض ہے، وہ ہم پر نکالا ہے۔ پھر انہوں نے آخر میں یہ وکلاء کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بات ہم واضح کر دیں، چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ تاریخ ہم نے نہیں دی، یہ تاریخ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے نہیں آئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے صرف صدر مملکت اور جو الیکشن کمیشن ہے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بٹھایا اور پھر انہوں نے تاریخ دی ہے۔ ہم نے نہ ہی آئین کی تشریح کی ہے، اگر آئین کی تشریح کرنا ہوتی تو پھر ہمیں ایک لارجر بینچ بنانا ہوتا۔ یہ بڑا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اور میں اب اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں آپ کے ساتھ یہی ایک پوائنٹ شیئر کروں گا، کیونکہ میری دانست میں یہ جو پوائنٹ ہے یہ ابھی تک ہم سب مس کر رہے ہیں۔ جو آئینی تشریح ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کی، اور بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ اگر آپ نے آئینی تشریح نہیں کی تو پھر آپ پنچایت ہی لگا کر بیٹھے ہیں اور ایک پنچایتی انداز میں آپ عدالتی کارروائی کر رہے ہیں، گو کہ اس کے نتائج بڑے مثبت نکلے ہیں، مگر اس کو ہم عدالتی کارروائی تو نہیں کہہ سکتے۔ پھر انہوں نے یہاں پر واضح کیا ہے کہ ہم تشریح نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ لارجر بینچ 5 رکنی بنانا پڑتا، کیونکہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے تحت جو بھی آئینی معاملات ہوں گے یا بنیادی انسانی حقوق کے معاملات ہوں گے جہاں پر آئین کی جو تشریح ہے وہ مقصد ہوگی، ان معاملات میں کم از کم 5 رکنی لارجر بینچ یا اس سے بھی بڑا بینچ بیٹھے گا۔ اور اس مقدمے کی جو پہلی سماعت ہوئی تھی اس سماعت پر بھی چیف جسٹس نے تمام وکلاء کو مخاطب کرتے ہوئے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ کو اعتراض ہے اس 3 رکنی بینچ پر، تو ابھی اعتراض کر دیں، ادروائز یہ نہ ہو کہ ہم مقدمے کی سماعت کو آگے لے کر چل پڑیں اور آپ کہیں کہ ہمیں اس بینچ پر اعتراض ہے، یہ بینچ یہ کیس سن نہیں سکتا، کیونکہ ہماری دانست میں تو یہ کیس سن سکتے ہیں، کمیٹی نے بھی یہی ڈیسائیڈ کیا ہے، مگر کیونکہ ہماری نظر میں یہاں پر اس کیس کے اندر جو آئین کی تشریح ہے اس کا معاملہ ہے ہی نہیں، بڑا پلین اینڈ سمپل سا کیس ہے۔ پھر جو جسٹس اطہر من اللہ ہیں انہوں نے بھی یہاں پر یہ بات واضح کی کہ دیکھیں یہ جو کیس ہے یہ آئین کی تشریح کا کیس ہے ہی نہیں، ہم یہاں پر نہ آئین کی تشریح کر رہے ہیں، اور انہوں نے تو خیر کافی تلخ باتیں کہی تھیں، مگر آج کے حکم نامے میں وہ تلخ باتیں نہیں کہی گئیں۔
ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے، اب میں اپنا اگلا فوکس جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں رکھوں گا اس معاملے پر جو نظریہ ضرورت کا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ شاید یہ جو فیصلہ ہے یہ بھی نظریہ ضرورت کے تحت ہی سامنے آیا ہے۔ پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہمیں ہوپ فل ہونا چاہیے، پاکستان کے فیوچر کو لے کر انہوں نے کہا کہ ہم پر امید ہونا چاہیے کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ کافی زیادہ روشن ہوگا، لہٰذا آج جو انتخابات کا باب تھا سپریم کورٹ کی حد تک وہ تو بند ہو گیا۔ بے شک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین خان، جسٹس اطہر من اللہ کا کردار اس میں بڑا کلیدی رہا ہے اور ہم اس کے معترف بھی ہیں، مگر بہت سی ایسی باتیں ہیں جن پر بات ہوگی اور کھل کر ہوگی، بھلے ہی ہمیں ڈرایا جائے پیمرا سے کہ آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، بھلے ہی ہمیں آئین کی خلاف ورزی کا ڈراوا جو ہے وہ دیا جائے، مگر بات وہ ہے جو فیکٹس ہم سمجھتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، ان کو ہم ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا بھی کوئی ٹلٹ نظر آتا ہے میری رائے میں تو آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ میں ایک اور خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ججز کی تعداد ہے وہ اب 15 سے بڑھ کر 16 ہو چکی ہے۔ جسٹس عرفان سعادت نے جو قائم مقام چیف جسٹس تھے سندھ ہائی کورٹ کے، انہوں نے آج بطور سپریم کورٹ جج عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے آج انہوں نے صبح 9 بجے سپریم کورٹ کے سیریمونیل ہال میں جو میرے عقب میں ہے وہاں پر ہی اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، جہاں پر تمام ججز صاحبان موجود تھے، وکلاء موجود تھے، اٹارنی جنرل فار پاکستان موجود تھے اور ججز کی کچھ فیملیز بھی موجود تھیں۔ تاہم 2 شخصیات آج کی اس اوتھ ٹیکنگ سیرمنی سے غائب تھیں، ایک تھے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور دوسرے جسٹس اعجاز الحسن۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا بینچ دوسری رجسٹری میں ہے، شاید اس وجہ سے وہ یہاں پر موجود نہیں تھے۔ بہرحال ہماری خواہش تھی کہ آج وہ یہاں ہوتے تو ہم جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سے کچھ سوالات کر لیتے، مگر ہمیں وہ موقع آج نہیں ملا۔ بہرحال ان سے متعلق کچھ خبریں آ رہی ہیں، وہ آپ سے اب اگلی کسی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔